बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवीएन की रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये ट्रांसमिशन यकुम रमज़ान से जारी है और चांद रात तक जारी रहेगी। नाज़रीन, आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप दीनी तालीमात के हवाले से अपने सवालात हम तक पहुँचाएँ। हम किताब व सुन्नत की रोशनी में उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवालात के लिए व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हम हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। ये हकूक क्या अहमियत रखते हैं और उनकी क्या हकीकत है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर कामरान अख्तर साहब, आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में क्या फर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हुकूक का मामला है, ये अगरचे एक अखलाकी नौइयत का मसला है, लेकिन इस्लाम की नज़र में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और हम जानते हैं कि एक शख्स का हक दूसरे का फ़र्ज होता है जी। और फ़र्ज की अदायगी लाजमी होती है, यानी किसी का हक उसको देना ये हम पे फ़र्ज है। मैं इसकी एक मिसाल ये दूंगा कि जो औलाद के हुकूक हैं वो वालिदैन के फ़राइज़ हैं, और जो वालिदैन के हुकूक हैं उनकी अदायगी औलाद के लिए फ़र्ज की हैसियत रखती है। तो इसलिए सबसे पहली बात इस मौजू पर समझने की ये है कि हुकूक अख्तियारी नहीं होते। हुकूक अदा करना ये लाजमी होता है, इख्तियारी नहीं होता। हाँ, ये इख्तियारी नहीं होता कि कर लिया तो ठीक है, ना भी किया तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। अब आपका जो सवाल है ये बड़ा बुनियादी नौइयत का है कि दो टर्म्स हमारे दीन ने हमें अता की हैं। एक है हुकूकुल इबाद और दूसरा है हुकूकुल्लाह। अब ये अल्फाज भी अगर गौर किया जाए तो ये चीज सामने आती है कि हुकूकुल्लाह का मतलब है अल्लाह के हुकूक। जी। अब अल्लाह के हुकूक मखलूक का क्या होगा? फर्ज। जी। यानी जो चीजें हम पर फर्ज हैं वो अल्लाह के हुकूक हैं। इसी तरह जो दूसरी टर्म है वो है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद का जो मामला है वो बंदों के दरमियान है। बिल्कुल। यानी एक शख्स का जो हक है दूसरे इंसान का वो फर्ज होगा। अब इनमें जो फर्क है ये किस नौइयत के होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो हुकूक हैं वो उसी एतबार से हैं जिस एतबार से अल्लाह ताला के हम पर एहसानात हैं। तो सबसे ज्यादा एहसानात हम पे अगर किसी जात के हैं तो वो परवरदिगार की जात है। बेशक। अगर अल्लाह हम पे एहसान न फरमाते तो हमारा वजूद ही ना होता। सारे मामलात बाद के हैं, सेहत बाद की है, जिंदगी बाद की है, दुनिया की नेमतें बाद की है। सबसे पहला जो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया है वो ये है कि हमें वजूद अता किया है। और अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही तुम्हारे माँ के पेट में तुम्हें शक्ल देते हैं। अगर वहां पे परवरदिगार चाहते हमें कोई किसी चीज की कमी दे देते, कोई माजूरी दे देते, तो कोई दुनिया की ऐसी कुव्वत नहीं है जो हमें उससे बचा लेती। तो इसका मतलब यह है कि सही सलामत हमें दुनिया में भेजा है तो परवरदिगार ने भेजा है। तो सबसे बुनियादी हमारा फर्ज ये है और अल्लाह का हक ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अब शुक्र कैसे अदा करना है? शुक्र अदा करने का तरीका यह है कि आप उसके गुलाम बन जाएं, बंदे बन जाएं। बंदा का मतलब होता है गुलाम। हमारा और अल्लाह का जो आपस में ताल्लुक है वो एक बंदे और मालिक का सा ताल्लुक है कि वो मालिक है और हम उसके गुलाम हैं। गुलामी में आ जाओ। अब गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जो मालिक हुक्म देता है उसी पे वो अमल करता है। तो
تو بنیادی اگر میں سمیٹ کے کہوں کہ حقوق اللہ کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں، تو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ انسان کا بندہ بن جانا، یعنی رب کا غلام بن کے زندگی گزارنا، یہ حقوق اللہ کی بنیاد ہے اور یہی بندے کا فرض ہے۔ اب جو اس سوال کا دوسرا حصہ ہے حقوق العباد، کہ بندوں کے آپس میں کیا حقوق ہیں، بندوں کے یہ حقوق ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی نوعیت کا ظلم نہ کیا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، یہ سب سے بنیادی ایک حق ہے۔ آگے یہ عدل اور احسان، یہ معاملات آگے کے ہیں، اس پہ ہم ایک الگ نشست میں گفتگو کریں گے۔ فی الحال مجموعی طور پر جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ کسی بھی ایسے عمل سے اجتناب کیا جائے جس عمل سے دوسرے کو اذیت و تکلیف ہو۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک عام انسان ہے جو راستے میں جا رہا ہے، اور راستے میں جاتے ہوئے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو اب ان کا کیا حق ہے اور کیا فرض ہے، ان دونوں کا یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں، یعنی اور اس کی پھر آگے کیٹیگرائز اس کو کر دیا گیا ہے کہ اگر ایک بڑا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے تو چھوٹے کی چاہیے کہ وہ بڑے کو پہل کرے سلام کرنے۔ اسی طرح آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا ایک عام مسلمان ہے جو بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کا حق ہے اس مسلمان کا کہ دیگر مسلمان آ کر اس کی بیمار پرسی کریں۔ اگر اس بیمار کا یہ حق ہے کہ مسلمان باقی آئیں اور اس کی بیمار پرسی کریں، تو اب دیکھیں یہ والی بیمار پرسی باقی مسلمانوں کا فرض کہلائے۔ تو فرائض اس طرح، جس طرح ہم نے حقوق کی بات کی ہے نا، اسی طرح اس کے ہم عکس اگر لیں تو جس طرح حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اسی طرح ہمارے فرائض بھی دو نوعیت کے ہیں۔ ایک فرض وہ ہے جو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور دوسرے فرائض ہمارے وہ ہیں جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ حقوق اللہ زیادہ اہم ہیں یا حقوق العباد زیادہ اہم ہیں؟ دیکھیں، جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ جس کے زیادہ احسانات ہیں اس کے زیادہ حقوق ہیں۔ تو سب سے جو بڑا ہمارا محسن ہے وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اس سے محبت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے سامنے غلام بن جاؤ۔ اس کے بعد جو ذات ہے، جس ذات نے ہم پہ احسانات کیے ہیں، وہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اب ہمارے جو حقوق اللہ ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ ہیں۔ جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے بڑی ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جنہوں نے ہمیں دین، ایمان، ہدایت، تہذیب، تمدن کی دولت عطا کی ہے۔ اس کے بعد ہم اسی طرح درجہ بدرجہ آتے ہیں، باقی تمام شخصیات ہیں جن کے حقوق ہیں۔ تو سب سے زیادہ ضروری جو حق ادا کرنا ہے وہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اللہ کی ذات بہت کریم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ اس لیے جب ایک بندہ ایک ندامت کا احساس لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ پروردگار عالم اپنے حقوق معاف کر دے۔ لیکن جو انسان ہے، انسانوں کا اتنا ظرف نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن جب یہ حساب کتاب ہوگا تو لگتا نہیں ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق معاف کرے۔ تو اس لیے اس چیز پر تمام اہل علم متفق ہیں کہ عین امکان ہے، ضروری نہیں ہے، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے،
ہمارا کوئی اس طرح کا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مجبور کر سکیں کہ اے پروردگار ہمیں اپنے حقوق معاف کر دے. وہ چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ بندے جب قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کوئی کسی کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. بالکل معاف کرنا بھی چاہے کرنے کی حالت نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک ہی سب سے بڑی پکار ہونی ہے، نفسی نفسی. چاہ کر بھی نہیں کر پائے گا. جی، چاہ کر بھی نہیں کر سکے گا، اور وہاں پہ ایک ماحول ہی ایسا خوفناک ہوگا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کے حقوق کا کم از کم بوجھ ہمارے کندھوں پر ہو. اور پروردگار عالم اس کے جو حقوق ہیں ان کو اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جب چاہے پکڑ لے، ہو سکتا ہے وہ مہلت ہی نہ دے ہمیں توبہ کرنے کی. لیکن جب ضروری کی آپ نے بات کی ہے تو سب سے مقدم تو اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن حقوق العباد کا اس لیے خیال کرنا چاہیے کہ حقوق العباد کی معافی کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ انسان فانی ہے، اس دنیا سے جا بھی سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کسی کا حق کھایا ہو اور آپ کو احساس ہونے تک وہ شخص دنیا چھوڑ چکا ہو، تو تم کیسے اس سے معافی مانگو؟ ہو سکتا ہے وہ شخص اس قدر سنگ دل ہو چکا ہو کہ وہ تمہیں معاف نہ کرے، تو آپ کیسے معافی چاہیں گے؟ اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، اس کی صفات ہیں. ہو سکتا ہے وہ مہربانی فرما دے، اور اس سے توقع یہی رکھنی چاہیے، امید یہی رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحم فرمائے گا. لیکن بندوں کے دل کو پسیجنا، بندوں کے دل میں نرمی پیدا کرنا، یہ بہت مشکل ہے. آپ نے ٹھیک فرمایا ڈاکٹر صاحب. ہماری یہ نشریات چونکہ رمضان مبارک کے حوالے سے جاری ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے ہماری کیسے تربیت کرتا ہے؟ دیکھیے، روزہ ایسی جامع عبادت ہے کہ جس میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد کے بھی بے شمار مواقع موجود ہیں. حقوق اللہ کس اعتبار سے ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے. اس نے حکم دیا کہ سحری کے بعد نہیں کھانا، نہ کھاؤ. اس نے حکم دیا افطاری کے بعد کھاؤ تو کھانا ہے. اس نے حکم دیا قیام اللیل کا، تو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی کی تربیت ہے جو روزہ ہمیں فراہم کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے غلام بن کے جھک جانا ہے، جو وہ حکم دے گا وہی کرنا ہے. یہ روزے کی تربیت ہے. دوسرا آپ کا پہلو یہ ہے آپ کے سوال کا کہ یہ حقوق العباد کے حوالے سے کیا تربیت کرتا ہے. تو حقوق العباد کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترغیبات دی ہیں روزے کے اعتبار سے، کہ اگر افطاری کا ٹائم ہے تو آپ اپنے دیگر مسلمانوں کو بھی اپنے افطار میں شامل کریں. زکوٰۃ کی ادائیگی بہت سارے لوگ رمضان شریف میں کرتے ہیں. اچھا، پھر روزے میں جب آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں احساس پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی بھوک کے بارے میں، دوسروں کی پیاس کے بارے میں، دوسروں کی مشکلات کے بارے میں، تو یہ جو احساس ہے یہ آپ کو حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف لے کر جاتا ہے. جب آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہو گیا دوسروں کی مشکلات کا، تو آپ یقیناً دوسرے کا حق نہیں کھائیں گے، یقیناً دوسرے کو اذیت نہیں دیں گے، یقیناً دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے. جب آپ کے روزے نے آپ کو منع کر رکھا ہے کہ آپ نے ابیوز نہیں کرنا، آپ نے بری بات نہیں کرنی، آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ یہاں تک احکامات ہیں کہ اگر کوئی جھگڑالو آ کر تم سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو آپ خاموش ہو جاؤ اور کہو میں روزے سے. جب آپ دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں پر احسانات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہی تو حقوق العباد ہے. اسی کی تربیت روزہ فراہم کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ حقوق العباد کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون کون سے بندے ہیں جن کے حقوق کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ دیکھیں، ویسے تو ہر
مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہے، بلکہ ہم یوں کہیں کہ جو ایون نان مسلمز ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، بے جان چیزوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی بارگاہ میں واقعات موجود ہیں کہ اونٹ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے اس کو بلایا، اس کی مشکلات پوچھی، تو اس نے اپنے مالک کی شکایات حضور کے سامنے پیش کی، بالکل تو اللہ کے رسول نے اس کے مالک کو بلا کر اس کو وارن کیا کہ بھئی اس کو کھانا پینا دیا کرو، اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اور رمضان المبارک کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہا گیا کہ دوسروں پہ بوجھ کم کر دو، تخفیف کر دو بوجھ کی، ایون اگر جو بار برداری کے جانور ہیں ان پر بوجھ ڈالنا کم کر دو۔ تو رمضان رحمت ہی رحمت ہے، اور حقوق ہی حقوق کی اس میں ہمیں ایک تربیت ملتی ہے۔ تو اب ایسی کچھ شخصیات ہیں، ایسی کچھ ذاتیں ہیں جن کو درجہ بدرجہ جن کے حقوق زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، ہماری توحید، ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے حقوق کی طرف بڑھیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، آپ نے ہم تک دین پہنچایا، آپ نے ہمیں گمراہی سے بچایا، آپ نے توحید کا درس دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، پیروی، آپ کی عزت، ناموس کی حفاظت، یہ تمام کے تمام حقوق ہیں اللہ کے رسول کے۔ جب ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں ہماری جو زندگی میں جو موجودہ جو شخصیات یا ہستیاں موجود ہیں، تو سب سے جو بڑی اہمیت دی گئی ہے وہ والدین کو دی گئی ہے کہ والدین کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے سیٹسفائیڈ رکھا جائے۔ ایون قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایک بالکل پولائٹ سی تکلیف کا اظہار بھی آپ نے نہیں کرنا والدین کے سامنے، اف تک نہیں کہنی اپنے پیرنٹس کے سامنے اگر وہ تمہیں پریشان کرتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بشری کمزوری کی وجہ سے کرتے ہیں، تو ان کی دی ہوئی اس تکلیف کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کے تم نے برداشت کرنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی جو ذات ہے وہ والدین کی ذات ہے۔ پھر آپ کے اساتذہ ہیں، پھر آپ کے ہمسائے ہیں، جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جن چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمسائے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ہے کہ جبریل امین نے اتنے حقوق بیان کیے ہمسایوں کے کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمسائے جو ہیں ایک دوسرے کی وراثت میں حصے دار۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ جو بھی آپ کے قریب ہے، جتنا بھی قریب ہے، اس کے اتنے ہی زیادہ حقوق ہیں۔ اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ کس کے سب سے زیادہ حقوق ہیں، تو میں سادہ لفظوں میں یہی کہوں گا کہ جو آپ کے جتنا قریب ہے اتنے ہی اس کے زیادہ حقوق ہیں، اور اتنی ہی اس کے حقوق کے متعلق آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اچھا، آخری سوال، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم انسان ہیں اور کئی بار ہم سے غفلت اور خطا ہو جاتی ہے، جس سے کسی کی حق تلفی ہو جائے، تو اس خطا کی تلافی کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ لیکن تلافی کا حتمی طریقہ اگر میں عرض کروں تو نہیں ہے۔ اس لیے حقوق العباد کو سلب کرنے سے پہلے یہ چیز سوچ لینی چاہیے۔ وقت گزر جاتا ہے، انسان گزر جاتے ہیں، دوبارہ نہ انسان نے واپس لوٹنا ہے، نہیں دوبارہ وہ وقت واپس آتا ہے۔ لیکن ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کی بھیک مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے، اور اس شخص جس کی حق تلفی کی ہے اگر تو وہ دنیا میں موجود ہے، فوراً جا کے اس سے معذرت کریں، اس سے معافی مانگیں، کچھ حق کھایا ہے اس کا حق واپس لوٹائیں۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ہمارے لیے قائم فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو آج مجھ سے لے لو۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے ایک ضرب لگائی تھی میری پشت پر، اور جبکہ میری پشت جو ہے وہ برہنہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک، اپنی کمر مبارک اس کے سامنے کر دی، اور کمر مبارک سے وہ کپڑا بھی اٹھا لیا کہ اپنا بدلہ لے لے۔ تو اس نے مہر نبوت کو
چون لیا اس صحابی نے، ان کا ایک اپنا اسلوب تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ایک مثال ہمارے سامنے یہ قائم کی ہے کہ اگر کوئی حق لینے والا ہے تو سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں جاؤ، جا کے اس سے معافی مانگو، اس کی جو حق تلفی کی ہے اس کا ازالہ کرو، اور ازالہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا مال کھایا ہے، اس کے جو وراثت کے حقدار لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو لوٹایا جائے، اس شخص کے بارے میں اللہ سے توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اس کی بخشش کی دعا کی جائے تاکہ اس کی روح خوش ہو اور خوش ہو کر آپ کو معاف کر دے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی کہ وہ معاف کر دے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت کی جو جلال کی شان ہے، جو غضب کی شان ہے، پھر اسے انسان بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حقوق کے معاملے میں اپنا خیال رکھا جائے، دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ جب ایک بار آپ حق سلب کر لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں کسی کا، تو دوبارہ اس کی جو تلافی ہے وہ بہت مشکل ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا۔ جی ناظرین، ہماری آج کی رمضان ٹرانسمیشن کا وقت اب اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی پروگرام میں اپنے سوالات کے ذریعے شمولیت اختیار کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ نئے موضوعات پر گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔